बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर्स से आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तुलबा, आज हम साल अव्वल उर्दू की पहली नज़म हम्द का मुतालिया करेंगे। इसमें हम अशआर की तशरीह भी देखेंगे और जो पहली लाइन मरकज़ी ख्याल है ये एक तरह का खुलासा होगा, यानी नीली रोशनाई से खुलासा लिखा हुआ है, और तशरीह हम देखेंगे और साथ हवाले के अशआर भी। सबसे पहले समझ लीजिए हम्द क्या है। हम अल्लाह ताला की तारीफ़, अल्लाह ताला की हम्दो सना अमीर मैनाई की लिखी हुई ये नज़्म है। आप हज़रत अमीर मैनाई रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला कादरिया से बैयत थे, उसी हवाले से मजहबी रंग आप पर बहुत ज़्यादा है और हम्द के हवाले से आपका बड़ा अहम किरदार है। आपका बुनियादी तारुफ हम्द ही है, हम्द अल्लाह ताला की तारीफ़। अजीज़ तुलबा, ये सवाल जहन में बहरहाल आता है, अल्लाह कौन है, अल्लाह कितना अजीम है, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कैसे है। शक्ल शुबात ज़ाहिरी, ये इंसानी अक्ल है जिस चीज़ को बात करती है। नौ मुस्लिम हजरात भी नबी पाक से ये सवाल किया करते थे, अल्लाह ताला कैसा है। तो चंद बुनियादी चीज़ें जहन में रखें जिनको आपने अशआर की तशरीह में इस्तेमाल करना है। अगर मैं कुरानी आयत से शुरू करूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, आपके सामने लिखा है अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह नूर है आसमानों का और ज़मीन का, यानी अल्लाह का कोई मुजस्सम वजूद नहीं है जिस तरह मेरा और आपका है। हमारा एक जिस्म है, एक जिस्म एक वक्त में एक जगह पर हो सकता है, लेकिन अल्लाह नूर की शक्ल में पूरी कायनात में फैला हुआ है। कायनात का जर्रा जर्रा में अल्लाह ताला की कुदरत और वहदानियत मौजूद है। यानी यूँ समझ लीजिए कि ये कहना भी गुनाह है कि इस वक्त अल्लाह ज़मीन पर है, इस वक्त अल्लाह आसमान पर है, इस वक्त अल्लाह अर्श मौला पर है। वो नूर की शक्ल में पूरी कायनात में फैला हुआ है। मेरी और आपकी तरह उसका कोई वजूद नहीं जो एक वक्त में एक जगह पर हो सकता हो। तो इस बात को अपने जहन में रखना है। अल्लाह कहाँ रहता है? दूसरी आप सामने आयत रब्बानी लिखी हुई है, वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वो तुम्हारे नफ्सों में रहता है, यानी तुम्हारे दिल में रहता है, तुम्हारे अंदर मौजूद है। तो ये तो बुनियादी तारुफ जिनको आप इन आयात कुरानी को आप इस्तेमाल करेंगे रेफरेंस के वाले से। अजीज़ तुलबा, चंद बुनियादी चीज़ें भी समझ लीजिए। जब आप हम्द की तशरीह करेंगे तो दो तीन निकात ऐसे हैं जो आप हर शेर में लाजमन बयान करेंगे। यानी कोई भी शेर आ जाए आपने इन निकात को बयान करना है ताकि एक शेर की तशरीह 2 से 3 सफ़ा तक जा सके। नंबर एक तो वही बात कि अल्लाह का मुजस्सम वजूद नहीं है, वो नूर की शक्ल में पूरी कायनात में फैला हुआ है। दूसरी जो बुनियादी बात ज़ाते बारी ताला की तरफ के हवाले से समझ सकते हैं कि अल्लाह कितना अजीम है, कितना बड़ा है, कितना ताकतवर है, ये इंसानी जहन से बाहर है। यानी हम इस चीज़ का अहाता ही नहीं कर सकते, हम इस चीज़ को समझ ही नहीं सकते। अल्लाह की क्या अजमत है, हम इससे नाबल्द हैं, हम इससे नावाकिफ़ हैं, हम इसको जान ही नहीं सकते। अल्लाह अजमत की किन बुलंदियों पर है ये हम नहीं जान सकते। हाँ, जो चीज़ हम जान सकते हैं और जो जानते हैं वो ये है कि अल्लाह ताला खालिक है और हम मखलूक हैं। खालिक कौन? जो हमेशा से था, जो हमेशा रहेगा, जो इब्तदाओं की इब्तदा, जो इंतहाओं की इंतहा। और मखलूक कौन? जो एक वक्त था, नहीं थी, और जल्द एक वक्त आएगा जब वो नहीं रहेगी। मखलूक मोहताज है खालिक की। खालिक बारी ताला जब तक चाहेगा मखलूक रहेगी और जब चाहेगा मखलूक मिट जाएगी। मगर खालिक कौन? जो हमेशा से था, हमेशा रहेगा। अल्लाह की ताकत, अल्लाह की अजमत से एक इंसान आगा
نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں بے شک ہم نے انسان کو نہایت محدود علم عطا کیا، اس محدود علم کی بنیاد پر وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت مقام سے آگاہ نہیں ہو سکتا۔ یہ چند وہ بنیادی باتیں ہیں جو ہر شعر کی تشریح میں آپ لکھیں گے۔ یہ نظم اس میں آپ کی کتاب میں سورس نہیں دیا ہوا، ماخذ نہیں دیا ہوا، یہ امیر مینائی کی کتاب ہے جی، دیوان امیر مینائی۔ یہ دیوان امیر مینائی سے یہ نظم لی گئی۔ ہم باقاعدہ شروع کرتے ہیں اس بنیادی تعارف کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، آپ کے صفحہ نمبر 73 پر حمد کا پہلا شعر۔ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ اب پہلے ہم لفظی مفہوم دیکھتے ہیں، پھر محاورہ ترجمہ کرتے ہیں، پھر تشریح اور اس کے بعد حوالے کے اشعار۔ تو دیکھیے دوسرا کون ہے، اس کا مطلب ہوا کہ دوسرا کوئی نہیں ہے، دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا ہے جہاں تو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس مقام پر ہے، جس بلندی پر ہے، جس منصب پر ہے، جس رفعت پر ہے، جس طاقت پر ہے، جس مقام پر ہے، اس پر کوئی دوسرا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ نعوذ باللہ، اگر کوئی کسی بھی حوالے سے اللہ کے برابر صفت میں ٹھہراتا ہے تو اس کو شرک کہیں گے، یعنی نعوذ باللہ اللہ کے برابر کسی بھی والے کسی کو قرار دینا، اس کو شرک کہیں گے۔ اور آپ نے یقیناً پڑھا اس چیز کو کہ شرک ناقابل معافی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہرگز مشرک کو معاف نہیں کروں گا، ناقابل۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس گناہ کو چاہیں اللہ اپنی مغفرت میں معاف فرما دے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ شرک کو میں معاف نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میں ہر طرح کے شرک سے بچائے۔ شرک کے الٹ ہے توحید۔ توحید اللہ کو ذات میں ایک ماننا، اللہ کو صفات میں ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کو صفات کے تقاضوں میں ایک ماننا، یہ توحید ہے۔ اور توحید کی بہترین تشریح سورہ اخلاص ہے، جو آپ لکھ سکتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، اللہ لا شریک ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح تشریح میں چلے جائیں گے کہ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، جس مقام پہ اللہ تعالیٰ ہے کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا، اور کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ میں نے بھی عرض کی کون جانے کیا، یہ کوئی جان ہی نہیں سکتا، انسان کا نہایت محدود علم ہے، وہ اس بنیاد پر اپنے وجود کو، اپنی حیثیت کو نہیں جان سکتا، رب باری تعالیٰ کو کیا جانے گا۔ کوئی نہیں جان سکتا، کون جانے تجھے، مطلب کوئی نہیں جان سکتا کہاں تو ہے۔ اللہ کے عظمت مقام طاقت کو کوئی بشر، کوئی مخلوق، کوئی انس و جن میں سے کوئی نہیں سمجھ سکتا، سوائے اس کے جو میں نے بھی عرض کی کہ ہم سے جو بات جانتے ہیں کہ اللہ خالق اور ہم مخلوق، وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا۔ اور کیونکہ کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ ہی مسبب الاسباب ہے، اسی سے جھکنا ہے، اسی کے آگے مانگنا ہے، اسی سے توقعات کو وابستہ رکھنا ہے۔ پہلے شعر کا عزیز طلبہ مفہوم دیکھیں، نیلی روشنائی میں میں نے مفہوم لکھا ہے، یہ مفہوم بھی ہے اور یہ آپ کے خلاصے کا مواد بھی ہے، یعنی انہی ایک ایک شعر کو مفہوم کو لکھتے چلے جائیں گے تو یہ آپ کا خلاصہ بھی تیار ہو جائے گا۔ تو پہلے اس کا مفہوم دیکھیے، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ سب سے بلند ہے، جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا اور کوئی اس کی عظمت سے آگاہ نہیں ہے۔ یہ کیا ہوا، اس شعر کا مفہوم ہوا۔ تشریح ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں کہ اللہ ہی واحد، اللہ ہی یکتا، اسی سے تمام توقعات کو وابستہ رکھنا ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی کے آگے جھکنا ہے۔ حضرت پیر نصیر الدین شاہ صاحب کی بہت خوبصورت ہم فرماتے ہیں، کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ اولیاء، انبیاء، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ پڑی، سب نے سجدے میں گر کر یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو حاجت روا کون ہے۔ اسی سے تمام توقعات کو
وابستہ رکھنا ہے، اور وہ جس مقام پر ہے انسان جان نہیں سکتا، یعنی اس کا مقام سب سے بلند ہے۔ حوالے کے اشعار دیکھیے، جب آپ اشعار کی تشریح کریں گے تو بہت ضروری ہوتا ہے حوالے کے اشعار، اور ہم نعت میں اس کے ساتھ ساتھ آیات و احادیث کے حوالے بھی آئیں گے۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، جگ دنیا یہ کائنات، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ بعض بچے غلطی سے اس کو لکھ دیتے ہیں عام طور پہ تو ہی نظر آیا، غلط ہے، اس کو کریں گے تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، یعنی کائنات کی واحد حقیقت اللہ تعالی ہی ہے، جس طرف دیکھو اگر انسان عقل و شعور کو استعمال کرے تو ہر طرف اللہ کے ہی جلوے نظر آتے ہیں۔ مشہور ہم نصرت علی خان نے جو اس بات سے گزری ہوگی آپ کی، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، نظر بھی جو دکھائی بھی دے اور نظر بھی جو دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تو اس طرف اشارہ کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، وہ کائنات کی واحد حقیقت ہے، باقی سب دھوکہ ہے، باقی سب سراب ہے۔ دوسرا شعر دیکھیے، فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ فلسفی جو عقل سے استعمال کرتے ہیں، عزیز طلباء، ہم عقل و شعور سے اللہ کو نہیں جان سکتے۔ میں نے بھی عرض کی کہ انسانی عقل فہم محدود ہے۔ آپ کو آیت ربانی سنائی کہ اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم نے انسان کو نہایت محدود عقل عطا کی، نہایت محدود علم عطا کیا۔ اپنے علم کی بنیاد پر رب تعالیٰ کو نہیں جان سکتا۔ فلسفی جو اپنے علم اور قابلیت کی بنیاد پر اللہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، تو وہ جان ہی نہیں سکتے۔ یہ وہ ڈور ہے جو مزید الجھتی چلی جاتی ہے، اس کا کوئی سرا نہیں ملتا۔ یعنی انسان اپنی عقل و دانش سے اللہ تعالیٰ کو نہیں جان سکتے، اللہ تعالیٰ کا مقام نہیں پہچان سکتے، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ اور شعر دیکھیے، عشق حقیقی میں بات کریں گے اس کو، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، جا بجا جگہ جگہ یار، عشق حقیقی اللہ تعالیٰ، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا۔ یعنی کہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں نظر آ رہا ہے واضح طور پر، اور کبھی لگتا ہے چھپا ہوا ہے۔ ذہن میں رکھیں اللہ چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ تو موجود ہے، ہماری آنکھوں میں، ہمارے میں وہ جسمانی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کو دیکھ سکیں، ہم میں وہ صلاحیت ہی نہیں اللہ کو دیکھ سکیں، سوائے اس کے کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو نیک ہوں گے، جو بخشے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ خاص طاقت عنایت فرمائیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے۔ اللہ موجود ہے کائنات میں، لیکن ہم اس ظاہری جسم سے اللہ تعالیٰ کی دیدار نہیں کر سکتے۔ بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ انسان کے حواس خمسہ نہایت محدود ہیں۔ کائنات میں بہت سی آوازیں ہیں جس کو جانور چرند پرند سن سکتے ہیں، انسان نہیں سن سکتے۔ تو ہم تو اس کائنات کی آوازوں کو نہیں سن سکتے، ہماری تو سماعتیں بصارتیں جانوروں سے بھی کم ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ پائیں؟ اللہ موجود ہے، ہم نہیں دیکھ پاتے۔ ہاں اگر غور کریں تو عظمت کی نشانیوں کے بدولت اللہ موجود ہے۔ اللہ کون؟ اللہ جو شاہ رنگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ کون؟ جس کے اذن کے بغیر، جس کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو ظاہری طور پر تو اللہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کی عظمت کی نشانیاں کائنات میں جا بجا موجود ہیں۔ یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا۔ یہ عزیز طلبہ پہلا شعر تھا۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے شعر کی طرف۔ لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے۔ اس میں ایک لفظ اگر میں یہاں لکھ دوں، اس کو کہتے ہیں صنعت تضاد۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، میں یہاں ایک لفظ لکھ دیتا ہوں، صنعت تضاد، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں اپوزٹ ورڈز، مخالف، یعنی جس طرح صبح و شام، دن رات،
امیر غریب، تو یہ صنعت تضاد ہوتی ہے۔ شاعر نے یہاں صنعت تضاد کا استعمال کیا ہے، یعنی اپوزٹ ورڈز کو ایک ہی جگہ پر دینا صنعت تضاد کہلاتا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، یعنی ایک طرف شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پردوں میں ہے اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں بے پردہ ہے۔ پھر کہتے ہیں 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے، یعنی ایک طرف بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے 100 نشان ہیں، پھر ایک طرف ہے کہ اللہ بے نشان ہے۔ تو شاعر نے یہ صنعت تضاد کا خوبصورتی سے استعمال کیا ہے۔ بات وہی ہے جو پہلے میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، کہ ظاہری طور پر تو اللہ پردوں میں چھپا ہوا ہے، ہمیں نظر نہیں آ سکتا، ان ظاہری آنکھوں سے ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن اپنی نشانیوں کی بدولت وہ بے پردہ ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تم کائنات پر نظر دوڑاؤ، تمہاری نظر تھک کر واپس آ جائے گی مگر تم اس میں کوئی نقص نہ پاؤ گے۔ ایک اور جگہ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ سورج اور چاند اپنے اپنے راستوں پر تیر رہے ہیں؟ نہ یہ سورج کی جرت کہ چاند کو جا پکڑے، نہ یہ چاند کی مجال کہ سورج کو جا پکڑے، اور اس میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی نشان ہے، ظاہری طور پہ اللہ پردوں میں چھپا ہوا ہے لیکن نشانیوں کی بدولت بے پردہ ہے۔ اور وہی بات دوبارہ آ گئی، 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے، کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کو کوئی نشان موجود نہیں ہے اور دوسری طرف دیکھا جائے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کا نشان ہے۔ مفہوم دیکھیے، اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر پردوں میں چھپے ہونے کے باوجود اپنی عظمت کی نشانیوں کی وجہ سے بے پردہ اور ظاہر ہے۔ حوالے کے اشعار دیکھیے، تجھی کو یعنی اللہ تعالیٰ کو، تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا۔ جس کو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی جلوہ فرمائی نظر نہیں آ رہی، اس نے دنیا کو دیکھا ہی نہیں، وہ عقل کا اندھا ہے، اس کے لیے برابر ہے کہ اس نے دنیا کو دیکھا یا نہ دیکھا۔ اگر آپ کائنات پہ نظر دوڑائیں تو ہم یہ ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اتنی بڑی کائنات خود بخود اپنے آپ نہیں چل سکتی، نظر دوڑائیں تو ہر چیز نظر آتی ہے۔ اللہ کی جلوہ فرمائی کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے۔ اسی والے سے دیکھیے، یہ آگ، یہ پانی، یہ ہوا ہے کہ نہیں ہے، یہ برق، یہ باران، یہ گھٹا ہے کہ نہیں ہے، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ پانی، آگ، ہوا، برق، بجلی، باران، بارش، گھٹا، بادل، یہ کیا اپنے آپ ہو رہا ہے؟ یہ دن رات اپنے آپ بدل رہے ہیں، یہ بارشیں اپنے آپ ہو رہی ہیں، یہ موسموں کا تغیر اپنے آپ ہو رہا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ کوئی ذات ہے جو ان سب اس پورے نظام کو بہت خوبصورتی سے چلا رہی ہے، اور یقیناً وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ انسان عقل سے سوچے تو اللہ کے وجود کا قائل ہو جاتا ہے۔ لیکن ظاہری طور پر ایک ہے کہ اللہ کیسا ہے، میں نے پہلے عرض کی، حضرت اقبال فرماتے ہیں کبھی یہ حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز میں، مجاز ظاہری لباس، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، کہ میں جس ذات مبارک کو سجدہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کو، تو ایک خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو دیکھ سکوں۔ لیکن ابھی آپ سے عرض کی کہ اللہ کو ہم ظاہری آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، صرف قیامت کے دن نیک لوگوں کو یہ خاص وصف عطا کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں ظاہری نشانیوں کے ذریعے۔ آگے چلیں، تیسرا شعر میں نے اشعار نمبر دیے 1 2 3۔ تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہا کہیں عیاں تو ہے۔ یہ دوبارہ صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے۔ خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، جب میں اکیلا ہوں وہ کام جو میں چھپ کے کر رہا ہوں میرا رب دیکھ رہا ہے، وہ تنہائی میں میرے ساتھ موجود ہے۔ جلوت جلوہ سب کے سامنے محفل میں، یعنی محفل میں جو ہو رہا ہے میرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور جو میں تنہائی میں
چھپ کر کر رہا ہوں، میرا رب اس سے بھی واقف ہے۔ میرا رب تو صرف میں جو قول و فعل کر رہا ہوں، جو اعمال کر رہا ہوں، جو اقوال کر رہا ہوں، اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ وہ راز، وہ جو میرے سینے میں چھپا ہوا ہے، وہ نیت جو میرے دل میں موجود ہے، میرا رب اس سے بھی واقف ہے۔ تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہا چھپا ہوا یا ظاہر۔ یہ عزیز تو بہت بات دوبارہ آ گئی کہ کہیں تو لگتا ہے کہ اللہ چھپا ہوا ہے، لیکن غور کریں تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے۔ اتنا بڑا نظام اپنے آپ نہیں چل سکتا، اللہ کی ذات ہی چلا رہی ہے۔ تو مفہوم دیکھیے، تنہائی میں بھی صرف تو ہی ہے، اور محفل میں بھی تیرا ہی جلوہ ہے۔ کہیں تو ظاہری طور پر چھپا ہے، اور کہیں اپنے جلووں کی بدولت ظاہر ہے۔ پوری کائنات گواہ اللہ تعالیٰ کی۔ ریفرنس کے اشعار دیکھیے، حوالے کے اشعار: دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ ظاہری آنکھوں سے نہ دیکھ، دل کی آنکھوں سے دیکھ، یعنی عقل اور دانائی کو استعمال کر، اللہ سے وہ دل طلب کر جو بات کو سمجھ سکے، تو پھر تجھے سمجھ آ جائے گی اس کائنات کی بھی، اپنے وجود کی بھی، اور اپنے رب کی عظمت کی بھی۔ گواہی دے رہی ہے، اگلا شعر دیکھیے: گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے سب نقش جھوٹے ہے، سچا ایک نام اس کا۔ دوئی دوسرا، یعنی کائنات کا ایک ایک ذرہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک ہی ذات ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے۔ نعوذ باللہ، اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو یہ نظام کبھی بھی نہ چل پاتا، ختم ہو جاتا۔ لیکن بہت ہی منظم طریقے سے اگر یہ نظام چل رہا ہے تو اس چیز کی گواہی ہے کہ کوئی ایک ذات ہے جو اس کل کائنات کو چلا رہی ہے۔ اور شعر دیکھیے جی: نہ کر تلاش اس سے بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر رت میں، ہر چیز میں، ہر ذرے میں موجود ہے۔ تو عزیز طلبہ، ان تین اشعار میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کا مقام۔ باقی نظم کے تین اشعار وہ ہم اگلے لیکچر میں مکمل کریں گے۔ یہ لیکچر یہاں پر مکمل ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔